बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मसूद मलिक। आज हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात पर बात करें और हमारे साथ बेल्जियम के नामवर तजियाकार सरदार सदीक साहब होंगे। उनके अलावा हमारे साथ हम बात करेंगे चौधरी जावेद साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेल्जियम। और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी रुकन हैं जो जिन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ काम भी किया है। इनसे भी हम पूछने की कोशिश करेंगे कि 5 साल हमने देखा, 5 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौरे हुकूमत और सूबाई हुकूमत को एक काफ़ी अरसा हो गया है। अभी भी सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। तो हम इनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि अभी ये अल्ताफ़ हुसैन साहब के ख़िलाफ़ पीपल्स पार्टी भी उठ खड़ी हुई है, क्या अपने दौरे हुकूमत में इनको उनकी खामियां नज़र नहीं आई, और अगर आई थी तो उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया इस पर। तो उसके इनके अलावा हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बेल्जियम के सदर हाजी परवेज़ साहब भी होंगे। उनसे हम ये पूछने की कोशिश करेंगे कि अगर इतना बहुत बड़ा एक इशू बन गया है पाकिस्तान में इस तकरीर और नारों के बाद, तो उस पर हुकूमत ने क्या रद्द-ए-अमल अपना ज़ाहिर किया गया। क्योंकि चौधरी निसार साहब की हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी थी कि उन्होंने कहा कि हम 2 दिन में हम दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे, लेकिन मेरे ख्याल में आज तो 5 दिन हो गए हैं, कुछ भी नहीं हुआ। तो क्या हुकूमत किसी नए एनआरओ की तरफ तो नहीं जा रही? तो इनसे हम पूछेंगे और साथ ही हमारी कोशिश होगी कि बेल्जियम में मौजूद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के ऑर्गेनाइज़र फरीद खान साहब से भी बात करें। उनको भी टेलीफोन लाइन पर लेने की कोशिश करेंगे अगर वो हमें दस्तियाब अगर वो अवेलेबल हुए तो। इसके अलावा देखने में आ रहा है कि कराची के सियासी हालात जो हैं वो यकदम तब्दील हो गए हैं, और ना सिर्फ दूसरे दूसरे पार्टियों के लोग बल्कि एमक्यूएम से उनके जो रहनुमा हैं वो भी पार्टी को छोड़कर, और कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन साहब को वो छोड़कर उनके अपने ही लीडर जा रहे हैं। बज़ाहिर यही लग रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में हर चीज़ सामने आ जाएगी कि एमक्यूएम अपना मुस्तकबिल कैसे देखती है। क्या वो एक नई जमात बनाते हैं या उसी को चलते रहेंगे। जिस तरह फ़ारूक सत्तार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अल्ताफ़ हुसैन साहब को डिसऑन कर दिया, और उन्होंने कहा कि हमारा ना तो कोई तलक होगा और ना ही हम उधर से कुछ मशवरे या सिर्फ ऑर्डर, ना तो कोई मशवरे लेंगे ना ही कोई ऑर्डर लेंगे। अभी देखते हैं फिर आने वाले दिनों में क्या होता है। तो अभी हम सबसे पहले हम बात करते हैं, सरदार सदीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो इनसे हम पूछते हैं, सरदार साहब आप बताइएगा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ़ हुसैन साहब की तकरीर को किस नज़र से देखते हैं? जी सरदार साहब। मैं समझता हूँ कि इस तरह की तकारीर पहले भी होती रही हैं और ये बड़ी गैर मुनासिब और क्या कहते हैं तौहीन आमेज़ा जो तकरीरें हैं ये बंद होनी चाहिए। इसका नोटिस पैमरा को लेना चाहिए, वफाकी हुकूमत को लेना चाहिए। जो मैं देख रहा हूँ कि वो उस तरह इस इशू को सीरियस नहीं लिया जा रहा। तो रेंजर्स जो ये ऑपरेशन कर रही है कराची के अंदर, उसको भी आपकी बैकिंग की ज़रूरत है। फेडरल गवर्नमेंट को उसको बैकिंग करनी चाहिए, सूबाई हुकूमत को उसको बैकिंग करनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें अगर इसी तरह सिलसिला चलता रहा तो ये इस मुल्क के लिए ठीक नहीं है। और ख़ासकर कराची के जो उर्दू स्पीकिंग लोग हैं उन पे भी इन चीज़ों का हर्फ आता है। गलती एक करता है और पूरी पूरी कौम को उसकी सज़ा भुगतनी क्यों पड़े। तो ऐसे जो अनासर हैं जिनको होश नहीं है, जिनको ये नहीं पता कि हमने क्या कहना है, और रात को आधी रात को वो जो होता है ओल फोल वो कहना शुरू कर देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये मुल्क के लिए भी ठीक नहीं है और उर्दू स्पीकिंग लोगों के लिए भी ठीक नहीं है। एमक्यूएम एक पार्टी है, सियासी पार्टी है, उसको रहना चाहिए। और उसके अंदर भी क्योंकि बहुत सारे अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं जो उस पार्टी को संभाल सकते हैं। तो एक अच्छी पार्टी, बड़ी पार्टी है, अच्छे लोगों को संभालना चाहिए। और ऐसे जो नेगेटिव और थोड़े तंग ज़हन के लोग हैं उनको, और ख़ास तौर पर जब वो किसी के बैरूनी एजेंडे पे काम कर रहे हो, तो ऐसे लोगों को माइनस कर देना चाहिए। इसमें कोई दूसरी राय नहीं होनी चाहिए। सरदार साहब बताइएगा कि क्या ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि इस तरह की तकरीर की गई या नारे लगाए गए, और अगर इस तरह का कोई
بات کی بھی گئی ہے تو حکومت کی طرف سے ہمیں کوئی رد عمل نظر نہیں آتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ رینجرز کا جو ٹارگٹ دیا گیا تھا وہ بیسیکلی دہشت گردی پہ دیا گیا تھا کہ دہشت گردی کو ختم کرنا ہے. تو اب رینجرز بہت ساری چیزوں کو بھی دیکھ رہی ہے، نیب کے مسائل ہیں وہ بھی، کرپشن کے بھی. اب المیہ یہ ہے کہ آپ کہہ تو سکتے ہیں کہ یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، رینجرز کو ان چیزوں میں انوالو نہیں ہونا چاہیے، یہ جمہوری قوتوں کی جو کام ہے ان کو کرنے چاہیے، عدالتوں کا کام ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ کوئی بھی ادارہ جب اپنا کام نہیں کر رہا، نہ سول گورنمنٹس اپنا کام کر رہی ہیں، تو پھر کس نے ذمہ داری یہ لینی ہے؟ پھر آپ نے آئین دیکھنا ہے، قانون دیکھنا ہے، یا اس ملک سے یہ دہشت گردی کو ختم کرنا ہے، کرپشن کرنا ہے، کیونکہ یہ چیزیں لنکڈ ہیں. یہ دہشت گردی، کرپشن، بتا خوری، یہ سارے جو کرمنل ایلیمنٹس ہیں، یہی لوگ آگے جا کے پھر بڑے دہشت گرد بنتے ہیں اور بڑی چیزیں کرتے ہیں. تو کسی نہ کسی نے اس چیز کو روکنا تو ہے، وہ کون ہوگا؟ پھر یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی. تو بس ہم جب سمجھ نہیں آتی تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، پھر اگر رینجر صحیح طریقے سے ایمانداری سے یہ جو آپریشن ہے اس کو اچھے انجام تک پہنچانا چاہتی ہے، اس کو ختم کرنا چاہتی ہے، تو وائی ناٹ. پھر رینجرز اوبویسلی لوگ رینجرز کو اور پھر فوج کو اپریشیٹ کرتے ہیں. جی بتائیے گا کہ کیا کراچی پاکستان کا واحد شہر ہے جہاں پر اس طرح کے جرائم ہو رہے ہیں، یا پاکستان کے دوسرے علاقوں میں بھی فوجی آپریشن جس طرح رینجر نے صرف ایم کیو ایم کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے، تو کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ پاکستان کے دوسرے علاقوں میں بھی اس طرح کے آپریشنز ہونے چاہیے؟ دیکھیں جی، یہ میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے جو حالات تھے وہ پنجاب کے حالات نہیں ہیں. گو کہ میں کوئی نون کا سپورٹر نہیں ہوں، نہ نواز شریف کا سپورٹر ہوں، لیکن لا اینڈ آرڈر کے مسئلے ہیں، ایشوز ہیں، تو وہ تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. ہر جگہ کیا رینجرز کی ذمہ داری ہے؟ کیا رینجر کے پاس اور چیزیں کرنے کی نہیں ہیں؟ تو کیوں آپ انوالو کرتے ہیں؟ آپ کے پاس اپنی فورس ہے، پولیس ہے، آپ کے پاس آئی بی ہے، آپ کے پاس جو پولیس انٹیلیجنس نیٹ ورک ہوتا ہے وہ کافی فعال ہے. صرف بات یہ ہے کہ آپ نے اس چیز کو نیت کرنی ہے کہ ہم نے یہ چیزیں ختم کرنی ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ فوج آئے اور رینجر آئے اور وہی چیز کا اپروچ کرے، لیکن جب پھر تک باتیں آپ کے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں اور وہ کراچی کے جیسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں، تو پھر اوبیسلی لوگ تو کہیں گے پھر فوج آئے اور رینجر آئے جو ان مسئلوں کا حل نہیں ہے. یہ مسئلے سول گورنمنٹ ہے، ان کو خود ذمہ داری لینی چاہیے، ان کو خود ختم کرنا چاہیے ان چیزوں کو. جی بہت بہت شکریہ جی. جی ابھی آپ نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ سردار صدیق صاحب تھے. وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے جس طرح جرائم کو روکنے جس طرح کراچی میں پہلے جرائم ہو رہے تھے اس طرح نہیں ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے دوسرے علاقوں میں بھی بہت سے جرائم ہوتے رہتے ہیں. لیکن خیر یہ ان کا موقف تھا. تو ابھی ہمارے ساتھ لائن پر ہیں چودھری جاوید صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی رکن. ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ وہ الطاف حسین صاحب کی تقریر کو کس طرح دیکھتے ہیں. جی چودھری صاحب، آپ الطاف حسین صاحب کی تقریر کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ تقریر اس نے پہلی دفعہ نہیں کی. اس نے بہت پہلے بھی پاکستان کے خلاف ایک نہیں تقریریں کی، بہت ساری تقریریں کی ہیں، لیکن کسی نے ایکشن ہی نہیں دیا. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ 25 سال سے کراچی کے اندر، حیدرآباد میں، سکھر کے اندر اس نے گورنمنٹ کی جو زمینیں تھی، بچوں کے جو پارک تھے، ہاسپٹل کے لیے جو جگہ تھی، ان کے اوپر قبضہ کر کے انہوں نے اپنے دفتر بنائے اور وہاں سے یہ آرڈر دیتے تھے کہ فلانے کو قتل کرنا ہے، فلانے کی بوری بند لاش ملنی ہے. یہ 25 سال سے یہ تماشا لگا ہوا ہے، کوئی نیا نہیں ہے. لیکن افسوس تو یہ ہے کہ یہ جماعت بنانے والا جنرل ضیاء الحق تھا، ڈکٹیٹر، اور جنرل پرویز مشرف نے خوب ان کو اسلحہ دیا اور ان کو خوب فیڈ کیا. لیکن درمیان کے اندر جتنی بھی سیاسی جماعتیں آئی ہیں، انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا اور یہی کہہ دیا کہ یہ مفاہمت کی سیاست ہو رہی ہے. ایک قاتل، ایک پاکستان کا غدار، ایک انڈین نواز، کٹر انڈین نواز، ان کے ساتھ مفاہمت کرنا اور نہایت ہی افسوس. اور یہ ایک ایسا ہے جیسے شیطان کے ساتھ دوستی کرنی ہے. لہذا آج جو ایکشن لیا گیا ہے، یہ ایکشن 25 سال پہلے لینا چاہیے جب انہوں نے زمینوں پہ قبضہ کی. الطاف حسین کے اندر 3 روحیں ہیں. نہرو کی روح ہے اس کے اندر گاندھی کی روح ہے اس کے اندر،
اس وقت موجودہ جو انڈیا کا وزیر اعظم ہے مودی، اس کے اندر اس کی روح ہے، اور یہ اس کی روح بڑک رہی ہے، اور یہ پاکستان کے اندر جو اس نے قتل و غارت کیا ہے، اور پاکستان کے اندر جا کر اس نے پاکستان کے خلاف اسرائیل کو پکارا کہ آئے میری مدد کے لیے، ہندوستان کو پکارا آئے میری مدد کے لیے، امریکہ کو پکارا آئے میری مدد کے لیے، اس وقت جب کشمیر کے اندر آج 50 دن ہو گئے ہیں کہ وہاں پر کشمیری اپنی جان کے نذرانے دے رہے ہیں اور اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں بغیر کسی کی حمایت کے، یہ ان کا اندرونہ معاملہ ہے۔ لیکن اس شخص نے اس موقع پر پاکستان کے اندر ایک سازش کے تحت یہ پوری کوشش کی کہ سندھ کے اندر خانہ جنگی ہو۔ میں سلام پیش کرتا ہوں پاکستان کی آرمی کو جنہوں نے اس کو ٹیکل کیا، لیکن سیاستدان جتنے بھی ہیں، بے نظیر کے علاوہ بے نظیر نے اپنے دور کے اندر نصیر الدین بابر وزیر داخلہ تھا، اس کو بھیجا تھا کہ 9 گو ایریا جتنے بھی ہیں کراچی کے اندر ختم کیے جائیں۔ یہ نصیر الدین بابر نے 9 گو ایریا ختم کر دیے تھے، لیکن بدقسمتی سے بے نظیر کی حکومت ختم کی گئی۔ اس کے بعد جتنی بھی حکومت 5 سال پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے، لیکن یہ مفاہمت کرتے ہوئے انہوں نے 2007 کے اندر 12 مئی کو 45 بچوں کا خون کیا، 45 بچوں کا خون کیا، اور دعویٰ کیا کہ پیپلز پارٹی والوں نے بولا کہ یہ ہمارے تھے لوگ، ایم کیو ایم نے بولا یہ ہمارے تھے لوگ، نیشنل عوامی پارٹی ولی وہاں نے بولا یہ ہمارے تھے لوگ، لیکن حکومت میں کسی نے نہیں پکڑا ان کو۔ وہ جو 45 بچوں کا خون ہوا، وہ مظلوم لوگوں کا جو خون ہوا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ الطاف حسین کون ہے؟ ایک قاتل آدمی کہتا ہے ہم نے تم کو بخشا، تم نے ہم کو بخشا، لیکن وہ 45 خاندان جب رو رہے ہیں، تباہ ہو گئے، ان سے کسی نے پوچھا؟ جی چودھری صاحب، ابھی آپ نے کہا کہ مفاہمت کی پالیسی ہے، تو کیا پاکستان جو ہم نے دیکھا پچھلے اتوار میں دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت 5 سال مرکز میں رہی اور سندھ میں بھی رہی، اور جبکہ سندھ میں ابھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، کیا پیپلز پارٹی کی حکومت کو ایم کیو ایم کے جرائم اس وقت نظر نہیں آئے؟ اس میں آپ یہ کہوں گا، یہ مفاہمت کا جو انہوں نے نام لیا ہوا ہے، یہ مفاہمت نہیں ہے، یہ خود پرستی ہے، یہ کرپشن ہے، اور کرپشن کے ساتھ جو ملاوث ہے اس کو مفاہمت کہتے ہیں۔ کیوں کہ سیاست کے اندر اصولوں کی سیاست ہوتی ہے، جب پاکستان کے اندر اصولوں کی سیاست ہی نہیں تو مفاہمت کیا ہوتی ہے؟ آپ ایک کرپٹ آدمی کا ساتھ دیتے ہیں، ایک قاتل آدمی کا ساتھ دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ مفاہمت ہے۔ اور پاکستان کے اندر نواز شریف کو نظر نہیں آ رہا کہ کتنے آدمی قتل کیے گئے، زرداری کو نظر نہیں آیا کہ کتنے آدمی قتل کیے گئے، ڈکٹیٹر پرویز مشرف کو نظر نہیں آیا کہ اس نے کتنے آدمی قتل کرائے، کیا پکڑا؟ یہ مفاہمت نہیں ہے، یہ کرپشن کی سیاست کا این آر او ہے۔ جی چودھری صاحب، اگر ہم ماضی میں نظر دوڑائیں تو ہمیں پیر مظہر صاحب نظر آتے ہیں پاکستان مخالف نعرے لگاتے ہوئے، بات کرتے ہوئے۔ اسفند یار ولی خان صاحب نظر آتے ہیں پاکستان کے خلاف نعرے لگانے والے۔ اچک زئی صاحب قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر پاکستان کی فوج کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ جو کرپشن کا ساتھ دے گا وہ خود کرپٹ ہوگا، جو قاتل کا ساتھ دے گا وہ خود قاتل ہوگا، کیونکہ جو بھی کسی غلط آدمی کا ساتھ دیتا ہے وہ غلط آدمی دیتا ہے۔ اگر جو سچا قسم کا پاکستانی اور سچا قسم کا مسلمان اور سچا قسم کا سود پسند ہے، وہ کبھی بھی غلط آدمی کا ساتھ نہیں دے گا۔ آرٹیکل 6 تو زیادہ تر کچھ جرنیلوں پہ بھی لگتا ہے جو جنہوں نے حکومتیں کی ہیں، جیسے مشرف ہیں یا ضیاء یا یہی ہے، ان کے اوپر لگتا ہے، سیاستدانوں کے اوپر بھی لگتا ہے۔ لیکن اچک زئی نے جو بات کی وہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے کی ہے۔ پارلیمنٹ کے اندر جو بیٹھے ہوئے لوگ تھے اسی وقت واک آؤٹ کرتے، اس کا گریبان پکڑتے۔ وہ پارلیمنٹ کے خود مجرم ہے، کیوں نہیں پکڑا؟ رہ گیا افضل یار ولی، اس کا جو باپ تھا ولی خان، اس کا جو باپ تھا بادشاہ خان جس کو کہتے ہیں، وہ اصول پسند آدمی تھا، اس نے پاکستان کی مخالفت کی۔ اس نے بولا جب میں مر جاؤں گا مجھے افغانستان میں دفن کرنا، وہ افغانستان میں دفن ہوا۔ ان کا دیر پا ایک مطالبہ تھا پختونستان اس کا نام ہونا چاہیے، لیکن جب پیپلز پارٹی کی ہماری حکومت تھی تو اس وقت یہ مطالبہ مان لیا گیا اور اس کا یہ نام پختونخوا رکھ دیا گیا ان کا مطالبہ کو۔ لیکن وہ پاکستان کے مخالف نہیں ہے، وہ پاکستان کے ہمدرد ہیں،
اگر پاکستان کے مخالف ہوتے تو روس کے اندر بیٹھ کے پاکستان کی بات کرتے کہ ہماری مدد کرو. یہ جو الطاف حسین ہے یہ پاکستان کا مخالف ہے. اس نے قوم کا بٹوارا کر دیا, اردو بولنے والوں کو پنجابیوں کو خلاف کر دیا, اور کوئی بھی مہاجر جون سا پنجابی ہو چاہے سندھی ہو چاہے پٹھان ہو چاہے بلوچی ہو وہ ان کی جماعت کے اندر جا ہی نہیں سکتا. صرف اور صرف اردو بولنے والے جا سکتے ہیں. کیوں؟ اس نے یہ نفرت کی دیوار کھڑی کی. یہ تو واجب القتل ہے. اس کے خون و خون اس نے کراچی کو کیا ہوا ہے, سندھ حیدرآباد کو کیا ہوا ہے, سکھر کو کیا ہوا ہے. آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ نواز شریف صاحب ہندوستان میں کھڑے ہو کر پاک فوج اور کارگل کے ایشو پر بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہماری غلطی تھی, پاکستان کی غلطی تھی اس پر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مجھے تو یہ میں نے تو نہیں سنا کہ فوج کے خلاف اس کی اتنی جرت ہو کہ اس نے فوج کے خلاف جا کے انڈیا کے اندر کوئی بیان دیا ہو. ایسی بات نہیں ہے. لیکن یہ کرپٹ ہے, اس نے یہ کرپٹ آدمی کا ساتھ دیا ہے, اس کے اوپر چارج ہونا چاہیے. اس میں پاناما لیگ کا جو وہ ہے ان کو کوئی حق ہی کوئی نہیں پہنچتا. سب سے پہلے بات ہے کوئی بھی سیاستدان اور کوئی بھی ڈکٹیٹر جس کی جداد ملک سے باہر ہے, جن کا پیسہ ملک سے باہر ہے, ان کو تو حق ہی نہیں پہنچتا کہ وہ پاکستان کے اندر حکومت کرے چاہے کوئی بھی ہو. کیوں نہیں یہ اسمبلی کے اندر, سینٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے اندر اور 4 صوبائیوں کے اندر یہ قانون پاس کرتے کہ کوئی بھی ایم این اے ایم پی اے کوئی بھی بیوروکریٹ جون سا ہے اس کی جس کی بھی جداد یا پیسہ باہر ہوگا وہ پاکستان میں حکومت اور پاکستان کے اندر بات کرنے کا حقدار بھی نہیں ہے. اور ملک ایران کے اندر کیوں نہیں ایسی حرکتیں ہوتی, ایران کے اندر کیوں نہیں دھماکے ہوتے, کیوں کہ وہ گردن اتار دیتے ہیں. انہیں شاہ پور بختیار کو فرانس کے اندر مروا دیا تھا, جو وزیر اعظم تھا سابقہ شاہ پور بختیار, اس کو ایران پیرس کے اندر مروا دیا تھا کہ وہ ایران کے خلاف بولا تھا. یہ ہمارے جو لیڈر بنے ہوئے ہیں یا ڈکٹیٹر تھے اندھے بہ رہے ہیں کہ الطاف حسین 25 سال سے پاکستان کراچی کے اندر سندھ کے سکون خراب کیا ہوا ہے اور لوگوں کو, بچوں کو, بوڑھوں کو وہ مارتا ہے اور اوپن کہتا ہے کہ میں بوری بند لاشیں کرتا ہوں اور پاکستان کے خلاف کرتا ہے. آج ایکشن لیا, یہ ایکشن تو 25 سال پہلے لینا تھا. جس نے بھی اس کا ساتھ دیا وہ سب مجرم ہیں. جی بہت بہت شکریہ. ناظرین دیکھا کہ ابھی ہمارے ساتھ چودھری جاوید صاحب تھے جن کا موقف تھا کہ اس طرح کی انہوں نے باتیں تو ٹھیک ہی ہیں کہ محترمہ بینظیر بھٹو کے دور میں بھی آپریشن ہوا تھا, لیکن جب ہم بعد میں دیکھتے ہیں کہ زرداری صاحب کی حکومت آئی وہ مفاہمت کی پالیسی لے کر, تو پھر اگر چور کے ساتھ مفاہمت کی جائے تو پھر مفاہمت کرنے والا بھی چور ہی ہوگا. تو چودھری جاوید صاحب کی بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ اس طرح قاتل کے ساتھ سپورٹ کرنے والے کو بھی قاتل ہی کہا جانا چاہیے اور جو سزا اس کی ہوگی اسی کو دینا چاہیے. ابھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر حاجی پرویز صاحب بھی موجود ہیں. ان سے بھی ہم پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس تقریر کو جہاں پر پورا پاکستان کھڑا ہو گیا ہے اس کے خلاف, تو حکومت کا کوئی واضح ہمیں پالیسی نظر نہیں آ رہی, نہ ہی کوئی وزیر اعظم صاحب کی طرف سے کوئی بات کی گئی ہے. تو ہم ان سے پوچھتے ہیں. جی حاجی صاحب, گزشتہ روز قائد تحریک متحدہ قومی موومنٹ الطاف حسین صاحب کی طرف سے پاکستان مخالف تقریر اور نعرے لگائے گئے, اس پر پورا پاکستان تو کھڑا ہو گیا, لیکن آپ کی حکومت کا کوئی رد عمل نظر نہیں آ رہا. دیکھیں جی, حکومت پاکستان نے اس کے اوپر بہت سٹینڈ لیا ہے اور ان کے جو ایم کیو ایم کے دفاتر ہیں ان کو سیل کیا گیا ہے. اور جو انلیگل انہوں نے اکروچمنٹ کی ہوئی تھی اور دفاتر بنائے تھے ان کو بھی انہوں نے ڈسمینٹل کیا ہے. اور سیکنڈلی یہ ہے کہ ان کے خلاف, الطاف حسین کے خلاف جو ہے مقدمات جو ہیں وہ بھی اسپیشل جو کورٹس بنائی گئی ہیں اس میں داخل کیے گئے ہیں. تو تھوڑا سا ٹائم لگے گا اس کے اوپر, کیونکہ ایم پی ایم جو ایک پولیٹیکل پارٹی تو ہے, اس کا ایک ان کا ووٹ بینک بھی ہے, لیکن ان کو چاہیے کہ وہ الطاف حسین سے اپنے آپ کو علیحدہ کریں اور پاکستان کی سیاست کریں. الطاف حسین کو تو ویسے ہی کیونکہ ان کی نیشنلٹی بھی برٹن ہے, تو ان کا تو کسی حساب سے بھی یہ حق نہیں بنتا کہ وہ اس کے اوپر جو ہے نا کوئی اسٹیٹمنٹ دے. جی, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے قوانین بنانے کی ضرورت ہے تاکہ مستقبل میں اس طرح کے واقعات نہ ہوں اور حکومت پاکستان یعنی پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے کیا کوئی ارادہ کیا ہے کہ وہ آئندہ مستقبل میں ایسا قانون بنائے؟ میرا خیال اس بارے میں آلریڈی قوانین تو ہیں لیکن ان کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. وہ امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے اور سختی سے ہونی چاہیے کہ حضرت قائد اعظم
رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بھی کوئی اب گندی زبان استعمال نہ کر سکے، اور پاکستان کے بارے میں بھی اس کے اوپر تو بہت سختی سے عمل ہونا چاہیے، اور تمام جماعتوں کو اس میں حکومت کا ساتھ دینا چاہیے۔ جی بہت بہت شکریہ حاجی صاحب۔ جی ناظرین، ابھی ہمارے ساتھ حاجی پرویز صاحب بھی تھے، انہوں نے کہا کہ حکومت اپنی طرف سے کوشش کر رہی ہے کہ اس طرح کے قوانین موجود ہیں لیکن ان پر امپلیمنٹ نہیں ہو رہا۔ تو جناب چودھری صاحب، امپلیمنٹ کرنا حکومت وقت کا کام ہے، یہ ہم جیسے لوگوں کا کام نہیں ہے۔ تو امید ہے کہ حکومت امپلیمنٹ کرے گی، اور میں امید ہے کہ حکومت اس طرح کے قوانین بنائے گی تاکہ آئندہ اس طرح کے کوئی تقریر یا اس طرح پاکستان مخالف نعرے نہ لگائے جائیں۔ میں پاکستان تحریک انصاف بیلجیم کے چیئرمین جناب شیخ ماجد صاحب نے جوائن کیا ہے ٹیلی فون لائن پر، ان سے ہم پوچھتے ہیں۔ جی ماجد صاحب، آپ کیا کہنا چاہیں گے الطاف حسین صاحب کی اس تقریر پر اور پاکستان مخالف نعروں پر جو انہوں نے ابھی گزشتہ روز اپنی تقریر میں لگائے تھے؟ دیکھیں، یہ کہ انتہائی افسوسناک تقریر تھی۔ کسی بھی جو محب وطن پاکستانی ہے وہ ایسی تقریروں کو بالکل برداشت نہیں کر سکتا، اور اس تقریر کے بعد جو ہے وہ الطاف حسین کا جو چہرہ ہے جو پہلے ہی قوم کے سامنے تھا وہ اب کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ میں اس کی کڑیاں جو ملانا چاہوں گا وہ مودی صاحب کی یہ آج سے کوئی 15 دن پہلے کی تقریر ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اب پاکستان کو جواب دینا پڑے گا۔ تو یہ اسی سلسلے کی کڑی کہ اس کے فوراً بعد ہی الطاف حسین کا یہ جو چہرہ ہے وہ سامنے آیا ہے۔ تو پاکستانی قوم کو اب یہ سمجھ جانا چاہیے کہ پاکستان اس وقت ایک جو جنگ ہے اس میں ہے، اور ایسے جو عناصر ہیں ان کے پاکستانی قوم کو مل کر ان سب کا مقابلہ کرنا ہے، اور پاکستانی حکومت کو بھی چاہیے کہ اس دفعہ وہ الطاف حسین کے خلاف جو کہ وہاں پر پرانے جو سب ثبوت حکومت کے پاس موجود ہیں وہ انگلینڈ کی حکومت کے اوپر وہ دباؤ ڈالیں اور ان کو کیسے کردار تک پہنچائیں، اور اس وقت قوم کو متحد ہونا چاہیے کہ وہ آواز سب مل کر بلند کریں، تاکہ جو کراچی میں جو انوسینٹ جو ایم کے جو انوسینٹ لوگ ہیں جو کہ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ الطاف حسین جو ہے وہ ایک ان کا لیڈر ہے، ان کی بات یہ سمجھ میں آئی کہ وہ اس کا ساتھ دینا بند کریں تاکہ پاکستان کے کراچی کو محفوظ بنایا جا سکے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم اپنے قائد الطاف حسین صاحب کے بغیر مکمل جماعت ہے؟ اور اب جو فاروق ستار صاحب نے ابھی الطاف حسین صاحب سے علیحدگی کا ایک پریس کانفرنس میں اعلان کیا تھا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ٹھیک اعلان کیا ہے اور آئندہ آنے والے وقت میں وہ دوبارہ پھر ملیں گے نہیں؟ جہاں تک فاروق ستار صاحب کا جو ہے وہ تو سب کے سامنے ہی ہے، وہ آج یہ بات کرتے ہیں، کل پھر انہوں نے وہ ایسی ہی کوئی بات کرنی ہے۔ تو جو لوگ تو وہ جو پاک سرزمین جو پارٹی ہے جو ایم کیو ایم کی جو اصل جو نمائندہ جماعت ہے کراچی میں وہ ہے پاک سرزمین، جو لوگ اس کو جوائن کرتے جائیں گے وہ تو محب وطن جو ہے وہ ان کو نظر آئے گا کہ یہ پاکستان کے بارے میں جو ہے وہ اچھے خیالات رکھتے ہیں، لیکن یہ جو فاروق ستار صاحب کے ساتھ جو چلنے والے لوگ ہوں گے وہ میرا نہیں خیال کہ وہ پاکستان کے ساتھ صحیح محبت کرتے ہیں، بلکہ یا تو وہ نادان ہیں اور یا وہ دانشورہ طور پہ جو ہے ان کا وہ ساتھ دے رہے ہیں، جو ان کے جو وائرسز جو الطاف حسین جنہوں میں لوگوں کے جو زہر جو ہے وہ گھولا ہوا ہے وہ ان لوگوں کو اس کا وہ شکار ہو چکے ہیں۔ اپنے پاک سر زمین کے حوالے سے بات کی کہ وہ واحد پارٹی ہے، جو اس کے ساتھ ہوگا وہ ٹھیک ہوگا، جو ایم کیو ایم کے ساتھ ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو پاک سر زمین پارٹی کے بارے میں تو یہ کیا سرائیاں کی جا رہی ہیں کہ اس کو اسٹیبلشمنٹ میں کھڑا کیا ہے ایم کیو ایم کے مقابلے میں، تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، جو اسٹیبلشمنٹ نے کھڑی کی ہے یا کسی اور جماعت نے کھڑی کسی اور نے کیا ہے اس کے بارے میں تو نہیں پتہ، لیکن ان کا جو موقف جو سامنے آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ وہ الطاف حسین سے اس شہر کے اوپر جو آصف جو پچھلے 20-25 سال سے اس کے ان سے جان چھڑانے کا وہ ایک واحد راستہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ تو وہ ہمارا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ وہ کس نے کھڑی کی، ہمارا جو ہے وہ پاکستان سے محبت کرنے والوں کو وہاں پر پروٹیکٹ کرنا ہے، اور وہ جو پاک سرزمین جو پارٹی ہے وہ ان لوگوں کو وہ جگا رہی ہے، ان لوگوں کو الطاف حسین کا جو وہ اصل چہرہ جو وہ دکھانے کی کوشش کر رہی ہے، تو اس صورت میں ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے، نہ کہ ہم دیکھیں کہ کس نے اس کو کھڑا کیا ہوا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ شیخ ماجد صاحب تھے، جو انہوں نے جو اپنے خیالات کا اظہار کیا، تو یہ ان کا موقف تھا۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان میں اس طرح کے حالات جب پیدا ہو جاتے ہیں تو کون سی قوتیں ہیں جو فائدہ اٹھاتی ہیں۔ اس بات پر تو کوئی بھی شک نہیں کہ ایم کیو ایم ایک بہت بڑی سیاسی جماعت ہے جس کو ماننا ہر سیاسی پارٹی کے لیے ضروری ہے، اور ان کا اس طرح اس پر پابندی لگانی کیا یہ جائز ہے یا نہیں، یہ تو آپ صاحب فیصلہ کریں گے کہ اس پر پابندی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے۔ الطاف حسین صاحب کی تقریر پر تو گزشتہ کئی ماہ سے پابندی تھی، ابھی دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ ہر روز رینجر جاتی ہے اور ایم کیو ایم کے دفاتر کو
سیل بھی کر رہی ہے اور ان کو توڑ بھی رہی ہے. تو ایک سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا رینجرز اور حکومت سندھ کو ابھی نظر آیا ہے کہ یہ ایم کیو ایم اس طرح کی جرائم پیشہ جماعت ہے, ایک سیاسی پارٹی ہے اور اس کے دفاتر یہاں پر, یہ تو پچھلے 23 سال سے یا 25 سال سے ایم کیو ایم کام کر رہی ہے, ان کے دفاتر بھی وہیں موجود ہیں, وہ لوگ بھی وہیں موجود ہیں. کیا سندھ حکومت کو ابھی نظر آیا ہے, رینجرز کو ابھی نظر آیا ہے کہ یہ جرائم پیشہ افراد ہیں اور ان کے دفاتر کو سیل کر دینا ہی ضروری ہے؟ اکثر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ صرف کراچی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. دہشت گردی اور بطہ خوری وغیرہ کے واقعات جو ہیں وہ کراچی کے علاوہ پنجاب میں زیادہ ہوتے ہیں. لوگوں کا خیال ہے کہ کراچی کے علاوہ پنجاب میں بھی رینجرز کو آپریشن کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ دہشت گردی, بطہ خوری اور اغوا کاری کے بہت سے واقعات ہیں جو پنجاب میں بھی ہوتے ہیں. لیکن جہاں تک پاکستان کے خلاف دوسرے ممالک سے مدد مانگنے کی بات ہے تو اس کو کوئی بھی پاکستانی جو ہے برداشت نہیں کرے گا. ٹھیک ہے الطاف حسین صاحب کے ایشو پر پوری قوم یکجا ہے, کٹھی ہو گئی ہے, اٹھ کھڑی ہوئی ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے مسائل ہیں, ایشوز ہیں جن پر ہم سب کو اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے. جس طرح پاناما لیکس ابھی ایک بہت بڑا ایشو اٹھا ہے جس میں پاکستان کے سیاستدان اور وزیر اعظم صاحب کے بیٹوں کے نام آئے ہیں, ان پر ایک غیر جانبدارانہ کمیٹی بنے جو فوری فیصلہ کرے کہ کیا یہ ٹھیک ہے, پاکستان کی لوٹی دولت سے یہ چیزیں کی گئی ہیں, وہاں پہ پراپرٹی خریدی گئی ہے, کمپنیاں بنائی گئی ہیں, ان کا فیصلہ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ جو ایشو ہے, ہم نے دیکھا کہ ماڈل ٹاؤن لاہور میں جس طرح عورتوں, بچوں اور بزرگوں کو زد و کوب کیا گیا, ان کو مارا گیا, یہ ایک ایشوز ہیں, ان پر بھی ان کے فیصلے بھی ہونے چاہیے. جیسا کہ ابھی دیکھنے میں آیا ہے کہ بلوچستان میں راہ کا ایجنٹ پکڑا جاتا ہے اور نہ تو حکومت بولتی ہے اور نہ ہی حکومتی جو وزراء ہیں ان کی طرف سے کوئی لب کشائی کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ رمضان شوگر مل سے کثیر تعداد میں بھارتی ایجنٹ پکڑے جاتے ہیں. وہ بات یہ ایشوز ہیں جن پر بات کرنا اور قوم کو بتانا ضروری ہے. اس کے علاوہ جب کوئی اہم موقع آتا ہے, کوئی بات آتی ہے جس پر کوئی اہم ایشو آتا ہے, اس پر جب عوام اٹھتی ہے تو کوئی اس کے ساتھ ہی کوئی دوسرا ایشو آ جاتا ہے اس سے دھیان ہٹانے کے لیے. تو میرے خیال میں تمام اداروں کو اپنا کام کرنا چاہیے. حکومت کے 5 سال کے لیے آتے ہیں لوگ, ان کے ساتھ ان کو اکٹھا نہیں ہونا چاہیے, ملنا نہیں چاہیے. جب تک پاکستان میں ادارے آزاد نہیں ہوں گے, اپنا کام آزادی سے نہیں کر سکیں گے, تب تک پاکستان میں حالات کا بہتر ہونا نظر نہیں آتا. جتنے بھی ایشوز ہیں, چاہے وہ ماڈل ٹاؤن کا ہے, پاناما لیکس کا ہے, یا کوئی بھی ہے, کلبھوشن کا ہے, ان کو حل ہونا چاہیے اور حکومت کو چاہیے کہ وہ ایسا کام کرے کہ عوام اس کے ساتھ ملے. ابھی گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا کہ نریندر مودی صاحب نے اپنی تقریر میں کہا کہ انہوں نے بلوچستان اور گلگستان میں انہوں نے اپنی بتایا کہ لوگ کس طرح شکر ادا کر رہے ہیں ان کا کہ وہ مدد کر رہے ہیں ان دونوں علاقوں میں, لیکن حکومت پاکستان ٹاس سے مس نہیں ہو رہی. حکومت پاکستان کو چاہیے کہ اپنا ایک واضح موقف اختیار کرے کہ بھارت کی دخل اندازی ہم اپنے علاقوں میں برداشت نہیں کر سکیں گے. اس کے لیے ان کو ایک سٹینڈ لینا پڑے گا اپنی قوم, تاکہ کیونکہ پوری قوم پاکستان کی اس طرح کے موقعوں پر اکٹھی ہو جاتی ہے, تو اس طرح حکومت کو ڈرنے کی بجائے ایک واضح پیغام دینا چاہیے کہ جس طرح ہندوستان کی دخل اندازی سے پاکستان میں دہشت گردی کے علاوہ بہت سے واقعات ہو رہے ہیں, ان کو روکا جا سکے. تو آج تو ناظرین, آج آپ کے سامنے یہ ہم نے ایشوز رکھے تھے جس پر ہم نے کوشش کی کہ بات چیت کی جائے, اور امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے گا. ہم سب کو مل کر یہی دعا کرنی چاہیے کہ خدا تعالی ہمارے ملک کو سلامت رکھے. اسی طرح ہم کسی اگلے ایشو کے اوپر بات چیت کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.